मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, जहां पर उनकी अहम हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात हो रही है। साथ ही साथ उनके वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद हैं और दुनिया को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से कितनी बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए, माली नुकसान कितना हुआ और लोगों को रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और सबसे पहले रेस्क्यू, फिर उसके बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो पूरा मरहला है, कितने कठिन मराहिल से गुजरते हुए इंतजामिया इन तमाम तर मामलात को सरंजाम देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सब अकेले हमारे लिए मुमकिन नहीं। पाकिस्तान यकीनन अपनी मदद आपके तहत तो जिस हद तक हो सकता है किया जा रहा है। मुखय्यर हजरात जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो अपनों की मदद कर रहे हैं। मुख्तलिफ फलाही इदारे काम कर रहे हैं। पाक फौज लोगों को रेस्क्यू करने में, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा अहम रोल प्ले किया और फिर लोगों को राशन भी तकसीम किया जा रहा है, उनके लिए आर्जी रिहाइश के लिए टेंट्स का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। और इस मौसम में कि जहां पर ना सिर्फ गर्मी और हब्स है, बल्कि गर्मी और इस बरसात के मौसम की वजह से जो मच्छर हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है, जिससे बचाव के लिए कि ताकि बीमारियां न फैलें भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दुनिया को इस पर हमारा साथ देना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के दौरे पर आए, उन्होंने फिर जाकर पूरी दुनिया को बताया अपने पैगाम के जरिए कि जो कुछ उन्होंने देखा, जो तबाही के मनाज़िर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने देखे, इससे पहले उन्होंने कहीं नहीं देखे, कभी नहीं देखे। इसी तरह से और भी लोग आ रहे हैं। एंजेलिना जोली मशहूर अदाकारा हैं हॉलीवुड की, वो 2010 का जब सैलाब आया था तब भी पाकिस्तान आई थी, अब एक बार फिर पाकिस्तान आई हैं। फिर इसी तरीके से मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल में किरदार अदा करने वाले अब्दुर्रहमान का, वो भी पाकिस्तान आए, तुर्की से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी आके लोगों की मदद की, वहां से सामान भी लेकर आए। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे जहन में कई दिनों से है, गर्दिश कर रहा, लेकिन आज प्रोग्राम में पहली मरतबा आपकी समातों तक वो ख्याल पहुंचा रहा हूं, वो ये है कि जब दुनिया आकर और दुनिया में कोई अदाकार हो, अदाकारा हो, वो पाकिस्तान आकर इन सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको आने की जरूरत नहीं है, वो अपने अपने ममालिक में अपनी आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई उनके मुल्क पर तो इस तरह की कोई मुश्किल की घड़ी नहीं है, ये तो पाकिस्तान के लिए है। लेकिन वो वहां से यहां जब आ गए हैं तो हमारे अदाकार अदाकाराएं जो अपने मुख्तलिफ ड्रामों में, फिल्मों में काम करते हैं, एहसास की बात करते हैं, जज्बात की बात करते हैं, वो सब कहाँ हैं? हाँ, वो सब मुझे मालूम है कि कहाँ हैं, आपको भी मालूम है कि कहाँ हैं। वो अभी कनाडा की तरफ रुख कर चुके हैं और वहां पर अवार्ड्स की तकरीब होने जा रही है, जिसमें शिरकत के लिए वो सब वहां पर हैं। और जो पाकिस्तान में भी हैं, उनमें सिर्फ मैंने हदीका कियानी को देखा है कि उन्होंने लोगों की जाकर खुद से मदद की है और किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं, सियासत में आने का उनका ताल्लुक नहीं, और वो इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहक हैं कि उन्होंने जाके लोगों की मदद की। लेकिन बाकियों को भी इसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बड़े शहरों में जाकर मुख्तलिफ जो कैंप्स हैं, जो जहां डोनेशन इकट्ठी की जा रही हैं, सिर्फ वहां तक जाकर आपका काम मुकम्मल नहीं हो जाता, बल्कि इससे आगे भी आपको काम करना है और उन लोगों से जाकर मुलाकात करनी है। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा कुछ इस तरह से है कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। उन्होंने पूछा लोगों से कि क्या लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, तो क्या आप सब तैयार हैं? वकला के कन्वेंशन से उन्होंने लाहौर में खिताब करते हुए ये कहा, और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि हफ्ते से मैं अपनी तहरीक का आगाज कर रहा हूं, जिसमें रहीम यार खान में उनका कल जलसा है और मुख्तलिफ मुल्क के शहरों में ये कहा गया है कि स्क्रीन लगा के उस खिताब को बराह रास्त नशर किया जाएगा। लेकिन अभी तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी गई है। सबकी तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब जिस लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च आखिर कब अनाउंस होगा? कहीं तब तो नहीं होगा कि जब पानी सर से गुजर जाएगा, यानी कि बहुत देर हो चुकी होगी। इमरान खान साहब 26 मई से ये कहते चले आ रहे हैं कि दोबारा फिर इस्लामाबाद का रुख होगा। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने कहना है कि उनका कहना है कि जिस तरीके से हमने पहले डील किया था उन लोगों के साथ जो एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे थे, या इस्लामाबाद रावलपिंडी के अपने शहरी थे जो इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर या डी चौक की तरफ बढ़ रहे थे, उससे भी बेहतर इस दफा बर्ताव किया जाएगा। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि जी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है पूरी दुनिया में, जिसमें ड्रोन के जरिए शेल फेंकने वाला मामला है,
اس کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو ہماری ملک کی معیشت، سیلاب، یہ تمام مسائل ہیں ہمارے ایک طرف، اور دوسری طرف ہمارے سیاسی مسائل ہیں. اگر بالفرض ابھی الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی 3 ماہ کے بعد 90 روز کے بعد الیکشنز ہوں گے، تو الیکشنز کے ہو جانے کے بعد جو رزلٹ سامنے آئے گا، اگر بالفرض پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں شاید یہی نظر آئے گا کہ JUIF، پیپلز پارٹی، PMLN اور دیگر جماعتیں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ سڑکوں پر ہوں، احتجاج کر رہی ہوں. اور اگر PMLN، پیپلز پارٹی ہیں، یہ جماعتیں کامیاب ہو جاتی ہیں، ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں PTI دوبارہ سے پھر سڑکوں پہ نظر آئے گی. ہمیں اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالنا ہے تاکہ یہ ہر مرتبہ انتخابات کے بعد جو ہم دھاندلی کا شور سنتے ہیں اور جو جیتا ہوا ہوتا ہے اس کی جیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس سے جو ایک انسرٹن سچویشن ہے وہ مزید آگے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں جی اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ. ملاقات ہوگی وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے فردوس شمیم نقوی صاحب نے. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. PMLN سے ہمیں جوائن کیا رانا احسان افضل صاحب نے. آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں تیمور تالپور صاحب. آپ کو بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب یہ بتائیے گا، ایک طرف ملک سیلاب میں ہے، سندھ، بلوچستان ابھی بھی بری طرح سے متاثر ہیں، لوگ ابھی تک اپنے گھروں کو واپس نہیں جا پائے ہیں، اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے خاص طور پہ اس کی طرف سے یہی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنلی بھی کہ جا کے وہاں پر زیادہ سے زیادہ یہ ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے اور پیغام پہنچایا جائے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل امداد کی ضرورت ہے. وی آر ان نیڈ آف اٹ بیکاز آف دی فلڈ افیکٹڈ ایریاز اور جو ڈیوسٹیشن ہوئی ہے. اور آپ کی پارٹی کا فوکس احتجاج پر ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ، اور جس طریقے سے آپ نے کہا تھا سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ چلے گا، ویسے ہمیں سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ مطلب آپ کی جو احتجاجی سیاست ہے وہ اوور پاور کر رہی ہے باقی تمام معاملات کو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج بھی گیلپ کا سروے ہے جس کے اندر سیاسی جماعتوں میں سب سے اچھا کام جو کر رہی ہے فلڈ ریلیف میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا نام سر فہرست ہے. اس کے بعد جماعت اسلامی آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، یہ والے سیلاب نے تو ملک میں 3 کروڑ لوگوں کو افیکٹ کیا ہے، اور یہ مہنگائی کے سیلاب نے کتنے لوگوں کو افیکٹ کیا ہے؟ 22 کروڑ. اس مہنگائی کے سیلاب کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ ملک جو ہے ڈوبنے کے قریب ہے، اس کی معیشت، تو اس کو تو بچانے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ ملک نااہل لوگوں کی حکمرانی کے نیچے ہے، اس سے آزادی دلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک غلامی کی طرف جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک جس دوراہے پہ آج کھڑا ہے، کبھی نہ کہ تو ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں رہے گا. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اس وقت نان ریپریزنٹیٹو حکومت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے، اور جب تک عوام کے حقیقی نمائندوں کو حکومت میں نہیں لایا جائے گا، اس ملک کے صحیح معنوں میں مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور یہ کام جتنی جلدی کیا جائے اتنا بہتر ہے. ہم مؤدبانہ طریقے سے، شرافت سے یہ بات سمجھاتے آ رہے ہیں، جلسوں میں، جلوس میں کہتے آ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کل الیکشن کرو، ہم صرف یہ کہیں کل الیکشن کا اعلان کرو کہ یہ اس تاریخ کو ہو جائے گا. یہ کرائسس تو رہے گا، یہ تو کوئی نہ کوئی ایک کرائسس کریٹ کرتے رہیں گے. ہمیں تو یہ یاد ہے کہ جب بھی نواز شریف کی حکومت کو کچھ یہ ہوتا تھا تو ایک کام شروع کروا دیتی تھی. آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے. کیا آپ فردوس صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیلاب یہ آیا نہیں ہے، سیلاب لایا گیا ہے؟ انڈیا کے بارڈر پہ گولہ بارود شروع ہو جاتا تھا. شہباز شریف بھی یہی کریں گے. ابھی سیلاب سے نکل لیجئے، وہ بارڈر پہ ٹینشن کریٹ کروا دیں گے، پھر یہ ہوگا کہ ملک کو پھر خطرہ ہے. یہ تو ان کا پرانا گیم پلان ہے، یہ کوئی نیا گیم پلان کوئی ہے. صرف یہ ہے کہ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے، لیکن سیلاب کو جس حالت میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور جو ماضی میں اس کے لیے کوئی نہیں کیا گیا،
کہ فلڈ کنٹرول تو اب دنیا نے کر لیا، بنگلہ دیش نے کر لیا، ہم نے نہیں کیا. اس کی ذمہ داری ہم پہ تو نہیں آ سکتی 3.5 سال کی حکومت میں. ٹھیک، تو آپ کی نظر میں یہ جو سیلاب آیا یہ بھی آپ کے خلاف ایک سازش تھی، اور یہ شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کی طرف سے یہ سب لایا گیا، پانی چھوڑا گیا؟ علی ممتاز، میں نے یہ نہیں بات کہی. میں نے یہ کہا کہ یہ تو ہر ایسی چیز کا سہارا لیتے ہیں کہ کسی چیز سے بھی ان کا رول پرولونگ ہو جائے، اور جو ایجنڈا یہ لے کے آئے ہیں اس ایجنڈے کو پورا کر لیں. ٹھیک، لیکن جہاں آپ کہہ رہے ہیں جی گیلپ کا یہ سروے ہے کہ اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سب سے ٹاپ پر ہے فلڈ ریلیف میں اور لوگوں کی مدد کرنے میں، کہاں آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں؟ بیکاز اگر ایسا ہے تو آپ کا تو سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے، پی ایم این این سے اور پیپلز پارٹی سے تو کئی گنا آگے آپ کا سوشل میڈیا، تو اس پر بھی کچھ اس کی پروموشن ہونی چاہیے تھی، کچھ نظر آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے. سر دیکھیے، یہ سروے پورے پاکستان کا سروے تو آپ دیکھ لیجیے. میں تو نہیں اس پہ کہتا، میں آپ کو اب یہ کہوں کہ ہم نے ویڈیوز بھی لوڈ کی ہوئی ہیں. آپ کا سوشل میڈیا پہ نظر کچھ ہلکی ہو گئی ہے. نہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ کے سوشل میڈیا پہ دراصل آپ کے جو حمایتی ہیں وہ زیادہ اسی پر بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب عدالت جا رہے ہیں، عدالت آ رہے ہیں، ان پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو بات ہوئی یا جو دفعات لگی تھیں وہ ختم ہو گئیں. توہین عدالت میں انہوں نے جا کر معافی مانگی، نہیں مانگی، لانگ مارچ کب نکالیں گے، گرفتاری ان کی ہونی ہے نہیں ہونی ہے، وہ سب اس میں مصروف ہیں. یہ بھی دیکھیے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ مہنگائی کا سیلاب جو ہے اور جو کہ جس طریقے سے یہ حکومت مسلط کی گئی ہے، تو یہ بھی گفتگو تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں ہونا تو میں سمجھوں گا ناجائز ہوگی بات. ٹھیک، رانا احسان افضل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اپنے اس ٹرپ میں، اس دورے کے دوران اہم ملاقاتیں کی ہیں، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے تمام لیڈرز جو شرکت کر رہے تھے اقوام متحدہ کے اجلاس میں، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں، انہوں نے دعوت دی، کھانے پر انہوں نے مدعو کیا. لیکن کیا شہباز شریف صاحب وہ رسپیکٹ ان کو مل رہی ہے جو آپ چلیں عمران خان صاحب کی بات نہیں کرتے، نواز شریف صاحب کو ملتی رہی یا زرداری صاحب کو ملتی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں رسپیکٹ پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں رسپونڈ کرنے کے لیے. جی رانا صاحب، رانا صاحب کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، جتنی دیر میں ہم ان سے دوبارہ اپنا یہ رابطہ بحال کرتے ہیں. تیمور طالپور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. تیمور صاحب بتائیے گا، سیلاب میں پی ٹی آئی گیلپ سروے کے مطابق جو ابھی فردوس شمیم نقوی صاحب نے جس کا حوالہ دیا، یہ میرا دیا ہوا حوالہ نہیں ہے، فردوس شمیم نقوی صاحب کا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 ہے، رائٹ ایٹ دا ٹاپ جب سیلاب متاثرین کی مدد کی بات ہوتی ہے. یہ تو بھائی جوک آف دا سینچری ہو گیا. یہ ذرا مجھے سندھ کے کسی حصے میں پی ٹی آئی والے جا کے تو دکھائیں. لوگ انڈے ٹماٹر لے کے ان کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ کراچی میں تھوڑا سا پانی 4 انچ کا ہوتا تھا نا، تو یہ جو ہے پریزیڈنٹ علوی صاحب جو ہے بورڈ لے کے اس کو دھکے دے کے چلاتے تھے. اب جہاں پر 10-20 فٹ پانی ہو گیا ہے تو ان کو خیال نہیں آیا. آپ کے کیمرہ نے کہیں پر دیکھا؟ ایک بار صرف عمران خان گیا سکھر پہنچے، اور جو سکھر میں لوگوں نے انہیں جو کمنٹری ان کے اوپر کی ہے نا، وہ تو میں نہیں چینل پہ آپ کو شو کر سکتا، پر میں فون بند کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو کلپ ضرور بھیجوں گا. شاید آپ نے سنے بھی ہوں کس لفظوں میں اور کس طرح سے ان کو وہاں پہ ان کا ویلکم استقبال کیا گیا سکھر میں، جس کے بعد میں پھر ہمت ہی نہیں کی. میں تو یہ کروں کہ لوگ پریشان ہیں کہ وہ جل مر رہے ہیں، بغیر چھت کے پڑے میں ہیں، پر خان صاحب کو روز 20 کروڑ روپے کسی نہ کسی جلسے میں خرچ کرنے. کیا یہ پیسے ان متاثرین سے خرچ نہیں ہو سکتے؟ جس طرح سندھ حکومت، جس طرح الگ این جی اوز دنیا بھر آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے، پوری دنیا. یو ایس سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی تباہ کاری نہیں دیکھی جتنی اسے پاکستان نے دیکھی ہے، پر ان کے ناک پہ تو کیا بال ہی رنگتا ہے ان کا. تو یہ اوپر سے آگے گیلپ سروے کی بات کریں. آپ ایک کام کریں، آپ آ جائیں، میں بھی چلتا ہوں اور یہ اپنے پی ٹی آئی والے بھائیوں کو بھی لے کے چلتے ہیں. جب ہم اتریں گے نا بدین میں، عمر کوٹ میں، ٹھٹھا میں، سکھر میں، لاڑکانہ میں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ ان کے ساتھ کرتے کیا، ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. آف کورس لوگ ناراض ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، لوگوں کو جو چاہیے وہ ایگزیکٹلی نہیں ہم دے سک رہے ہیں. ان سے کچھ ہمارا اسٹینڈرڈ شاید کم ہوگا جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اس سے. پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ایم این اے، ہر ایم سی اے، ہر وزیر آج اپنے اپنے حلقوں کے اندر ہے.
کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے پورے سندھ میں جہاں پہ بلاول بھٹو صاحب نے وزٹ نہ کیا ہو، کیمپوں کے دورے نہ کیے ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے کیمپوں میں ان کی دعائوں کا جو ہے معاوضہ نہ کیا ہو. آپ کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے جس میں کم سے کم 2 بار مراد علی شاہ صاحب جا چکے ہیں. میرے پاس عمر کوٹ میں 3 بار آ چکے ہیں. تو یہ باتیں پتہ نہیں کس قسم کر رہے ہیں. اس لیے میں رانا صاحب کے ساتھ دیکھ کے چلے نا اپنے ساتھ. جی رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ پہلے رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، فردوس تمیم نقوی صاحب نے جو کہا اس پر. دیکھیں آپ نے بیک گراؤنڈ بڑے اچھے طریقے سے بیان کر لیا. اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ الیکشن میں ویسے بھی صرف 10 مہینے رہ گئے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور جو باتیں انہوں نے کی میں تو حیران ہوتا ہوں. مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سیلاب کی فکر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ 18% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بے گھر ہو چکی ہے، وہ افیکٹڈ ہے. ان کو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ $30 ارب سے معیشت کو نقصان ہو گیا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی سلیکشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نہ کریں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم اتنے پاپولر ہو گئے کہ ہم 10 مہینے اب انتظار نہیں کریں گے، ابھی الیکشن کراؤ، کیونکہ شاید ہم ابھی جو ہے الیکشن میں ہماری جو جیت ہے وہ کنفرم ان کو لگتی ہے. تو یہ پوری سیاست جو ہے وہ میں کے اوپر ہے. پوری سیاست جو ہے وہ انا کے اوپر ہے، اپنی ایگو کے اوپر ہے. اس کے اندر اس کو مذہبی کارڈ بھی انہوں نے ڈالنا ہے، وہ بھی ڈال دیتے ہیں. اس کے اندر میر جعفر، جہاد، شرک کو کیا کہتے ہیں، وہ سب کچھ یہ ڈال دیتے ہیں. تو بدقسمتی سے اصل ایشو یہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی مہنگائی کا سیلاب ہے، تو بتائیں کہ امریکہ میں 40 سالہ ریکارڈ مہنگائی کا ٹوٹ چکا ہے، یورپ میں 50 سالہ ریکارڈ مہنگائی کا ٹوٹ چکا ہے. ان کو بھی کوئی نقصہ جو ہے وہ بتائیں کہ کیسے مہنگائی انہوں نے کم کرنی ہے. اگر دنیا میں آپ کی انرجی کا کرائسس ہے اور جو آپ کی امپورٹ کی کاسٹ ہے انرجی کی وہ $10 ارب سے $22-23 ارب پہ چلے گئی ہے، تو ہمیں بتائیں کہ مہنگے کوئلے سے سستی بجلی کیسے بناتی ہے، ہم بنا دیں گے. ہمیں بتائیں کہ مہنگے فرنس آئل سے جو ہے وہ سستی بجلی کیسے بنتی ہے، ہم بن جاتے ہیں. تو پھوکے دعوے، زیرو دعوے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور ہم اوورسیز پاکستانی سے انویسٹمنٹ کرائیں گے اور ملک کے اندر جو ہے وہ ریل فیل ہو جائے گی. ٹھیک رانا صاحب، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں. ابھی تیمور تالپور صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جلسوں پہ 20-20 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ خرچے سے یاد آیا کہ شہباز شریف صاحب کو لے کر عمران خان صاحب نے کہا، اور بھی بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے، سب کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جہاں ہماری معیشت اس حال میں ہے اور ہمارے معاملات ملک کے کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں دنیا سے پیسے مانگنے پڑ رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں، مالی مدد کریں، ہمیں پیسے دیں تو ہمارا نظام چلے. تو وہاں پر شہباز شریف صاحب کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے یا شرکت کے لیے جانے کے بجائے یہیں سے آن لائن وہ پارٹیسپیشن کر لیتے جس طرح عمران خان صاحب نے کووڈ کے دنوں میں کی تھی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے کہ ملکی مفاد کے اوپر بھی اب سیاست کی جاتی. یعنی کہ اگر یونائٹڈ نیشنز کے اندر جس طریقے سے ہم نے یہ سیلاب کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور ہمارا حق بنتا ہے، کیوں حق بنتا ہے کہ ہم 1% سے بھی لیس کاربن امیشن کریں. دنیا کے اندر ایسے ممالک ہیں جو 20% کاربن امیشن کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے 25% ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اور ہم اس ایشو کو ریز کریں اور بہت بہترین طریقے سے ریز کریں اور پھر اس کے اوپر بھی یہ سیاست کریں کہ گھر بیٹھ کے کر لیتے. بھائی آپ تو نکلے نہیں 2 مہینے، آپ کو یاد نہیں تھا سیلاب ہے، آپ تو جلسے کرتے رہے، آپ تو ملک میں تقسیم کی سیاست کرتے رہے. جب وزیر اعظم بلاول بھٹو اور یہ پوری جو کولیشن ہے یہ سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی تھی، آپ تو نکلے نہیں. اور آج جب وہ نکلے دنیا کے اندر اور دنیا میں اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں بہترین طریقے سے، تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو یعنی کہ یہ ان کی سیاست کا لیول ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یعنی کہ کوئی حد نہیں چھوڑی گن ڈالنے کی. 10 مہینے رہ گئے الیکشن میں، کیا کریں گے اگر آپ 4 مہینے پہلے الیکشن کرا لیں گے؟ ملک کی معیشت آپ تباہ کر کے گئے ہیں. آج اگر ہم اس کو بہتری تھوڑی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو جانے دیں. کیا فرق پڑے گا اگر 4 مہینے یا 5 مہینے پہلے الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ اصل میں ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آج بھی حق ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے کہ آرمی چیف کی سلیکشن جو ہے وہ میری مرضی سے ہو یا میری مشاورت سے ہو. تو پاکستان کا آئین تو لکھا گیا ہے، وہ 1973 کے بعد اس میں چھوٹی موٹی امینڈمنٹ ہوتی رہی ہے. آپ کر لیتے کہ جو آرمی چیف کی جو سلیکشن ہے وہ جو ہے اپوزیشن کا لیڈر کرے گا. اور آپ یہ بھی اس میں امینڈمنٹ کر لیتے کہ جو الیکشن ہے وہ تب ہوں گے جب اپوزیشن کے بندے کو لگے گا وہ پاپولر ہو گیا ہے یا وہ ہینڈسم ہو گیا ہے یا اس کو جب لگے گا کہ اب جو ہے یہ یا اس کو لگے گا کہ جی یہاں عالمی سازش ہوئی ہے. تو پھر اگر اس کو لگے گا تو آپ الیکشن کرا دیں گے، آئین کے اندر ڈال دیتے جو 3.5-4 سال ان کے پاس حکومت تھی تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا.
اب اس کا کیا کریں کہ آئین کہتا ہے کہ ٹینیور آپ کا اگست 2023 تک ہے، اور اس کا کیا کریں کہ آئین کہتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی سلیکشن جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کرنی ہے. تو ان کو کون سمجھائے کہ ملک کے اندر اتنی بڑی آفت کبھی نہیں آئی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنا دی جاتی ہے. ہمیں شوق ہے آفت کریٹ کرنے کا ایک کہ بھائی یہ دنیا کے اندر ہر ملک پاکستان کے فلڈ کی بات کر رہا ہے، کلائمیٹ چینج کی بات کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں آفت بنا دی جاتی ہے. یعنی کہ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی مورل، کوئی ایتھکس ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ بات چیت کریں. کہیں تو سیاست چھوڑیں، کہیں تو جو ہے وہ بریک لگائیں. لیکن یہاں میرے خیال سے یہ ضروری ہے کہ وہ پاپولر ہو گئے، ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑے پاپولر ہیں اور اب الیکشن ہو جائیں. فردوس شمیم نقوی صاحب، یعنی کہ رانا صاحب کے مطابق، تیمور صاحب کے مطابق آپ صرف سیاست کر رہے ہیں اور آپ کے لیے ابھی الیکشنز کروانا اس لیے ضروری ہے کہ جی آپ کی مرضی کا آرمی چیف ہونا چاہیے. علی ممتاز صاحب، یہ رانا صاحب جو بول رہے تھے یہ کوئی سین آدمی کی باتیں لگ رہی تھی. اس لیے کہ یہ آئے کس بلبوتے پہ تھے. انہی نے جب پیٹرول کی قیمت 12 روپے بڑھی تھی تو یہ پوری لانگ مارچ ہوئی تھی مہنگائی کے خلاف. یہ کہہ رہے تھے ملک میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور ہم ملک میں مہنگائی ختم کریں. کہہ دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک تو عجیب بات کر رہے ہیں. ہمارے زمانے میں انفلیشن 8.95% تھی، آج 24% کے قریب پہنچ چکی ہے. یہ مہنگائی کم ہوئی ہے. یہ آئے تھے اپنے آپ کو NRO دلوانے، نیب کے قوانین چینج کرانے. یہ ایک سازش کر کے آئے ہیں. ان کو خلاف تھے یہ ووٹنگ مشین کے کہ یہ دھاندلی کر سکیں جیسے یہ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں باری باری میں اپنی. یہ 13 جماعتیں مل کے بھی پنجاب میں الیکشن ہوا مار کھائی، کراچی میں مل کے الیکشن لڑے مار کھائی. یہ تو کہہ رہے تھے عمران خان بہت ان پاپولر ہو گیا ہے. عمران خان کے 3.5 سال میں پاکستان تباہ ہو گیا ہے. 6% 2 سال. تیمور صاحب کہہ رہے تھے آپ ذرا سیلاب زدہ علاقوں میں جائیں، سندھ کے آپ کو انڈے بڑھیں گے. سیلاب کو چھوڑیے، ماضی کی بات کرنے دیں مجھے. ان سے جو ان کی رینٹنگ ہے بتائیں کون سی حکومت نے 17 سال میں 2 ایئر کنٹینیوسلی 6% گروتھ دی ہے. یہ کہتے ہیں معیشت تباہ کر گئے. کیا کووڈ کی آفت اس آفت سے کم تھی؟ فلڈ کی کہہ دو، یہ بھی کہہ دو کووڈ کچھ نہیں تھا اس کے مقابلے میں. کون تو لوگ ہنسیں گے تم پہ. ہم نے بھی کووڈ کو بھگتا ہے. ہم نے بھی ایک اسٹینس لیا تھا. مراد علی شاہ کہہ رہے تھے کمپلیٹ لاک ڈاؤن. ہم نے کہا نو کمپلیٹ ڈاؤن، یہ ملک متحمل نہیں ہے. اور ہم نے اپنے ملک کو نکالا، اس کی اکانومی کو بھی درست کیا. ساری دنیا نے سراہا کہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہو گیا، بیسٹ ڈیلنگ نیشن ہو گیا وتھ کووڈ. یہ گیلپ کا سروے نہیں ہے جناب، یہ ساری ورلڈ بینک کا بھی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بھی ہے. آپ کو تو کسی کی بھی فگرز نہیں سمجھ میں آئیں گی. فردوس صاحب یہ بتائیں لانگ مارچ کب نکال رہے ہیں آپ؟ اور قومی قیادت ہوتی ہے وہ نکالتی ہے. آپ کو اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جب ایک ملک میں بار بار سیلاب آتا ہے تو اس کو ایک پلان بنانا پڑتا ہے فلڈ کنٹرول کا. یہ جی فردوس شمیم نقوی صاحب، اچھا جی ان کی ویڈیو ذرا سٹک ہوئی ہے، اس موقع پہ ہم بریک بھی لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس لوٹ کر آئیں گے تو میں فردوس شمیم نقوی صاحب سے لانگ مارچ والا سوال پوچھ کے پھر اس کے بعد باقی مہمانوں کی طرف بڑھوں گا. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی فردوس شمیم نقوی صاحب اپنی بات آپ مکمل کر رہے تھے، اس میں نے آپ سے ایک سوال بھی پوچھا تھا، ابھی دوبارہ پھر دہرائے دیتا ہوں سوال. لانگ مارچ کے بارے میں خان صاحب 26 مئی سے کہہ رہے ہیں. ابھی پچھلے 2 سے 3 ہفتوں میں خان صاحب نے اور زیادہ اس کو بھرپور طریقے سے کہنا شروع کر دیا اور اب تو ان کی طرف سے یہی اشارے دیے جا رہے ہیں کہ تیاری کرو، کبھی بھی لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی. کب لانگ مارچ نکال رہے ہیں آپ؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ جی اب آپ اس دفعہ آئیں، اس دفعہ آپ کے ساتھ جو برتاؤ ہے، جس طریقے سے آپ کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، وہ 25 اور 26 مئی کی صبح جو ہوا تھا اس سے زیادہ بہتر ہوگا. بھیا یہ 27 کلومیٹر کے ہوم منسٹر اور کرائم منسٹر جو کرنا چاہیں کر لیں، ٹھیک ہے. لانگ مارچ بھی ہوگی اور ان سے چھٹکارا بھی حاصل کیا جائے گا اور تاریخ کا اعلان انشاءاللہ کل ہو جائے گا. کل ہو جائے گا؟ آپ نہیں کروائیں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ کل اعلان ہو جائے گا؟
اسی کل انشاءاللہ اعلان ہوگا اور تاریخ آئے گی. تو کچھ گارنٹیز وغیرہ مل گئی ہیں, کچھ حوصلہ افزا معاملات ہیں؟ جن لوگوں کو گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں وہ وہاں جائیں گے. نہ ہم چیری بلاسم ہے, نہ ہمیں بوٹ پالش کرنے کی عادت ہے, نہ ہم کبھی فوج کی گود میں پل کر جوان ہوئے. جو جنرل جیلانی کی گود میں پلے اور ضیاء الحق کو اپنا باپ مانتے تھے, یہ سوال آپ ان سے پوچھیں, مجھ سے کیا پوچھیں. تیمور تالپور صاحب, لانگ مارچ کے لیے فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں جی. تیمور صاحب جی, رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. رانا صاحب, یہ لانگ مارچ کی کال اب کل کا کہہ رہے ہیں فردوس صاحب کہ جی کل ہم یہ کال دے دیں گے, اناؤنس ہو جائے گا. اور اب اگر لانگ مارچ بھی نکالا جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے اس سے پھر اور بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے ملک کو, معاشی اعتبار سے, انویسٹمنٹ کے اعتبار سے. پولیٹیکلی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ آپ نے اب تک بیٹھ کر ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ لانگ مارچ وغیرہ نہ نکالیں, بیٹھ کے آپس میں بات کر لی جائے اور مسئلہ حل کر لیا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم چیری بلاسم نہیں ہیں, نہ ہم بوٹ پالش کرتے ہیں. لیکن ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے, وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے تو نیپی چینج کر کے اسٹیبلشمنٹ تھک گئی تھی. یہ تو نیپی چینج کرواتے تھے اپنے, اور یہ آئے بھی حکومت میں اسی ذریعے سے تھے جہاں ان کو جو ہے وہ لا کے بٹھایا گیا, اور جب ساتھ چھوڑ دیا گیا تو یہ رو رہے ہیں. اب تو کہتے ہیں کہ جانور بھی نیوٹرل نہیں ہوتے, گارڈ کو اچھے آدمی کی سلیکشن کرنی چاہیے, ہم بہت اچھے ہیں. تو یہ تو ان کے پورا بیانیہ, یہ پہلی جماعت ہے پاکستان میں جو اوپنلی کہہ رہی ہے کہ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, ہماری سلیکشن ہونی چاہیے. تو ان کو یہ باتیں کرتی اچھی نہیں لگتی. دوسرا, انہوں نے کہا کہ 27 کلومیٹر کی حکومت ہے. تو اگر اتنی یہ 27 کلومیٹر کی حکومت ہے اور 10 ماہ میں الیکشن ہے, تو کیوں آپ اتنے پریشان گھومتے پھر رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہم کسی طریقے سے گرا دیں اور ہم الیکشن کروا دیں اور ہم اس پہ جو ہے وہ نافذ ہو جائیں اس حکومت پہ. آپ کے پاس تو 2 صوبوں کی حکومت پڑی ہے, پھر یہ ڈیسپریشن کیا ہے, اور پھر یہ لانگ مارچ کیوں کرنے جا رہے ہیں جب اتنی یہ ان امپورٹنٹ حکومت ہے. تو یہ باتیں دیکھیں کرنے کی اور ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے. یہ حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان کی حکومت ہے, گلگت بلتستان سے شروع ہوتی ہے اور یہ کراچی اور گوادر تک جو ہے یہ حکومت ہے. اور اس کی یہ ریاست پوری جو پاکستان کی ریاست ہے 4 صوبوں کی, یہ فیڈریشن ہے. یہ سب کو جو ہے یہ بڑی چیز ہے. دوسرا, آپ نے لانگ مارچ کی بات کی, دیکھیں ان کو پورا حق ہے کہ یہ آئیں, پروٹیسٹ کریں, لوکل انتظامیہ سے اجازت لیں, اور ان کو ہم F9 پارک دیں گے, وہاں ہم ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن اگر ارادہ یہ ہے کہ ہم نے جام کر دینا ہے پاکستان کو اور ہم نے اسلام آباد کی ریڈ زون کے اندر داخل ہونا ہے اور ہم نے حکومت کو بلیک میل کرنا ہے اور ایک عام شہری کی زندگی میں رکاوٹ ڈالنی ہے, تو حکومت کے پاس پورا حق ہے کہ وہ آپ کے جو قانون توڑنے جا رہے ہیں ان کو آپ کو روکے اور ان کو نہ ہونے دے. وہ حکومت اپنا حق جو ہے وہ پریکٹس صرف تبھی کرے گی جب آپ قانون توڑیں گے, جب آپ اجازت کے بغیر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے, اور جب آپ اسلام آباد کو جام کریں گے اور آپ ایک عام آدمی کی شہری میں کی زندگی میں خلل ڈالیں گے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. دیکھیں مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ ایشو ہے کیا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں پاپولر ہوں, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ سازش ہوئی. لیکن سازش تو ان کی دفن ہو گئی. اب وہ بیانیہ عقل مند آدمی کے لیے دفن ہو چکا ہے, کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف تو روس سے بھی مل رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ آگے ان کی دعوت سے رشیا بھی جانے کا پلان کر رہے ہیں, وہ تو چائنیز صدر سے بھی مل رہے ہیں, وہ تو امریکن صدر سے بھی مل رہے ہیں, پوری دنیا سے مل رہے ہیں. تو کسی کی فارن پالیسی پاکستان پہ حاوی نہیں ہے. ہو کیا رہا ہے کہ جو کہہ رہا تھا کہ جس نے سازش کی ہے اس سے چندے کی گاڑیاں آپ لے رہے ہیں, جس نے سازش کی ہے اس ملک میں $25,000 آپ خرچ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں. پاکستان میں ہمارا بیانیہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے, اور ان کے جو لابیسٹ ہیں ان سے بھی آپ مل رہے ہیں. تو دفن تو آپ کا بیانیہ ہوا ہے, اور پھر بھی آپ اسی رٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہر روز عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایسا ہوگا نہیں. دوسرا, معیشت کی آپ بات کرتے ہیں کہ 6% گروتھ دی, تو بھائی یہ بھی تو بتائیں نا, ہم نے فسکل خسارہ 5500 ارب کا چھوڑ کے گئے جو پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے, جو 8-9% GDP کا تھا, کھوکھلا کر دیا. یہ بھی بتائیں کہ 20,000 ارب کا ہم نے قرضہ لیا جو 80% قرضہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. یہ بھی بتائیں کہ ہم نے IMF کی جو ڈیل تھی
وہ ہم نے 1.5 سال لٹکائی اور اس سے ہم نے ایک بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس چھوڑا، اور جب ہم کرنے لگے ڈیل تو ہم نے خنجر گھوم دیا معیشت کے اوپر، تاکہ پاکستان، اور یہ بھی ساتھ میں بتا دیں کہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیا اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے اور یہ طے ہو گیا کہ ان کو لا کر یہاں پر فائنانس منسٹر بنایا جائے؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک جو ہماری اکنامک پرفارمنس رہی ہے دنیا کے حالات کے مطابق، دیکھیں دنیا میں جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو آپ پاکستان بھی دنیا کے اندر ہی موجود ہے. اگر دنیا میں جو تیل ہے مہنگا ہوتا ہے، فرنس آئل مہنگا ہوتا ہے، LNG مہنگی ہوتی ہے، تو ان اثرات سے ہم نہیں بچ سکتے. لیکن تیل تو سستا ہو رہا ہے انٹرنیشنلی. لیکن ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس رہا، جو اس سے ہمارا روپیہ بیٹ ہوا ہے، جو کہ آگے جا کے اسٹرینتھن ہوگا، ہم سمجھتے ہیں اسٹرینتھن ہوگا، جہاں وہاں ہم جب اسٹرینتھ گین کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات مہنگائی کے اندر کمی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم پہلے تیل لیتے رہے ہیں وہ ہم چونکہ کریڈٹ پہ لیتے رہے ہیں، اور اس وقت اگر ہم ساتھ ساتھ ادائیگیاں کر دیتے تو ہماری پیمنٹ جو ٹوٹل تھا وہ کم تھا، اور اب جب ہم کر رہے ہوں گے تو چونکہ وہ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے تو وہی آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ جو پہلے ڈالرز میں ہونی تھی وہ ہمیں اب زیادہ کرنی پڑے گی، زیادہ ہمارے لیے مہنگی ہوگی. ایسے ہی ہے؟ دیکھیں، روپے کی ڈی ویلیویشن سے اگر تیل سستا بھی ہوا ہے تو وہ امپیکٹ ختم ہو گیا. روپے کی ڈی ویلیویشن اچھی نہیں ہے مہنگائی کے لیے، اور اس کی وجہ دیکھیں، ہم نے تو IMF کا معاہدہ 4 مہینوں میں کیا، ہم نے بڑے سخت فیصلے کیے جو پورے ملک کو بھگتنے پڑے، ہمیں بھی بھگتنے پڑے پولیٹیکلی، اور اگر ہم نہ کرتے تو وہ دیوالیے پن کی طرف جاتا. اس کے بعد اصولی طور پہ اس کو سیٹل ہونا چاہیے تھا روپیہ کو، لیکن فلڈز کا اثرات آگے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی جس کو انشاءاللہ تعالی ہم حل کر دیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں روپے نے اسٹرینتھن ہونا ہے، اور روپے کی ریل ویلیو کافی کم ہے. صاحب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ان کو آنا چاہیے پاکستان میں. وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے اوپر جعلی کیس بنائے گئے ہیں، اور یہ اچھا فیصلہ ہوا ہے جو آج ہوا ہے یا کل ہوا ہے. تو وہ پاکستان اگر آتے ہیں تو وہ ان کو پارٹی ویلکم کرے گی، لیکن کون کس عہدے پہ فائز ہوگا یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، یہ ان کی چوائس ہے. وہ کبھی بھی کابینہ میں رد و بدل کر سکتے ہیں. میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ تو حکومت گرا کر الیکشنز کی طرف جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور ادھر وہ اپنے پیر جما رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، ان کی تیاری بھی آنے کی ہے اور ان کے حق میں فیصلے بھی ہو رہے ہیں جس کے مطابق اب ان کے لیے واپسی کا جو رستہ ہے وہ ہموار ہو رہا ہے. کہ پہلی چیز تو ہے صاحب موصوف جو گفتگو کر رہے تھے اس کا ربط دیکھ لیجئے کہ جتنا قرضہ اگر اسی ڈی ویلیویشن کی بنیاد پہ رکھا جائے تو اس حکومت نے 4 ماہ میں لیے، پاکستان کی کسی حکومت نے ریکارڈ قرضہ نہیں لیا ان 4 ماہ کے اس کے لحاظ سے. جی، تو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے آپ کا ڈیٹ بڑھ گیا ہے، یہ ریکارڈ ہو گیا. اس سے کہ ایڈیشنل ڈیٹ بھی لیا انہوں نے اور پرانا ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. یہ ان کی اکنامکس کا حال ہے کہ یہ ایکسپلین اس طرح نہیں کر رہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر میں وجہ وہی ہے جو میں نے ابھی رانا صاحب سے پوچھی کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ تھیں وہ اس وقت کچھ تھیں. میں آپ کی بات جو ہے بڑی خاموشی سے سن رہا تھا، بات سنتے رہیے. جی، بات سچ ہے کہ آپ دیکھیے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اٹس ناٹ ایزی ٹو گورن اے اسٹیٹ جب آپ کے پاس کوئی بھی صوبہ نہیں ہو. نہ آپ کے پاس کشمیر ہے، نہ گلگت بلتستان ہے، نہ KP ہے، نہ پنجاب ہے. اس لیے آپ صرف اسلام آباد میں اور سندھ میں بھی جو ہے آپ مرود منت ہیں اپنے ایک پارٹنر کے، جس کو آپ ایک زمانے میں چور اور ڈاکو کہتے تھے، جس کی لاش کو شہباز شریف صاحب نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا. آج وہ ان کے بیٹے کو دل سے لگا کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں دونوں اور عیاشیاں کر رہے ہیں. جتنے فورن ٹرپس اس پیریڈ میں ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوں گے، جتنے ڈیلیگیشنز باہر گئے. یہ غریب ملک کے تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب کی تصویریں آئی ہیں کہ کس سمجھ لو اور کون کون سے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں سرکاری خرچ پہ. اپنی جیب سے جو چاہیں کریں، لیکن یہ سرکاری خرچ پہ جو عیاشی ہو رہی ہے یہ جائز نہیں ہے. اور میں جو ان کی پرفارمنس ہے وہ دیکھ لیجئے، پرفارمنس کس چیز میں. اکانومی بہتر ہو رہی ہے، کدھر سے بہتر ہو رہی ہے؟ روپی کی ویلیو بہتر ہو رہی ہے؟ نہیں ہوئی. ان کو IMF کا کانٹریکٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگا؟ کیا انہوں نے بہت فاسٹ نہیں کیا؟ انہیں کیا سخت سے سخت کنڈیشن IMF کی سامنے گھٹے ٹیک دیے؟ ذرا سنیں تو مریم کی تقریریں اور شہباز شریف کی تقریریں کہ ہم IMF سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. وہ بھول گئے یا وہ چلوانی پڑیں گے ان کو؟ ان کے بیانات تو دیکھیے، ان کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے.
یہ بتائیں تو نا کہ روپی کی ویلیو اس وقت تک ہو جائے گی، پاکستان کی اکانومی اس طرح درست ہو جائے گی، ہمیں IMF کے قرضے نہیں لینے پڑیں گے کہ ہم نے یہ اقدامات کر لی. روڈ میپ تو دکھائیں، صرف مصیبتیں دکھاتے، اسی لیے انہیں جانا ہے. رانا صاحب، میں رانا صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے فردوس صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا لانگ مارچ میں آپ کو کامیابی یقینی نظر آ رہی ہے؟ اور اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے اس بار کے لانگ مارچ میں بھی تو پھر اس کے بعد تو الیکشنز میرا خیال میں اگلے سال اکتوبر نومبر سے پہلے نہیں ہوں گے. دس از دا لاسٹ پاسبل اپرچونٹی دیٹ ویل ہیو، یا آپ کہہ سکتے ہیں لاسٹ رول آف دا ڈائس. پہلی چیز میں آپ کو اس بات کی یقین سے کہتا ہوں کہ لانگ مارچ کامیاب بھی ہو اور ہم ان کو ایکسپوز بھی کریں، اور الیکشن وقت سے پہلے ہونے چاہیے. اور پھر ہم اپنی ہسٹری میں جو ہے ناکامی تو ہمارے یہاں ہوئی نہیں، یہ ان کی قسمت سے ہوگی، ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم پورے یقین کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جب ہم ہنستے ہوتے تو ہمارے ساتھ ہمیں یقین اللہ بھی ساتھ دے گا. ٹھیک، میں تیمور تالپور صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. فردوس شمیم نقوی صاحب، مجھے میری ٹیم نے پہلے جب میں گیا تھا اس سے بتایا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اب جب آ گئے ہیں تو دیر سے بتا رہے ہیں کہ آ گئے ہیں. تو تیمور صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. لانگ مارچ کی تیاری کو لے کر یا لانگ مارچ کے اعلان کو لے کر فردوس صاحب کا یہ کہنا تھا آپ سے کچھ دیر پہلے کہ کل خان صاحب اعلان کر دیں گے لانگ مارچ کا. جی بالکل، میں ویلکم کرتا ہوں ان کے لانگ مارچ کے کال کو. بالکل کال کریں، آئیں، ہم ان کو جو جگہ دیں گے وہاں پہ بیٹھیں. پر اگر انہوں نے شرارت کے بارے میں کچھ سوچا بھی تو پھر خان صاحب جو بہت زیادہ ڈرتے ہیں جس جیل کے سیل سے، پھر تیاری کر لیں اس کے اندر جانے کی اپنے 40 چوروں سمیت. تو ہمیں ڈیموکریٹک پیپل، ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں، اس کو جہاں جو احتجاج کرنا کرے، عام پبلک کو، عوام کو تنگ نہ کریں، آپ انکلوڈڈ رہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ملک کو جیم کر دیں گے تو یہ آپ کا خواب ہے، یہ خواب آپ کا کبھی پورا نہیں ہوگا. آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے نقوی صاحب کو یہ سوچ کے کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف ایک ساتھ اس ملک کو ہر جگہ پر روشن کر رہے ہیں. پر شاید میرے خیال سے کوئی پانی کا ٹینکر جب فائر بریگیڈ بھیج بھی دی تو شاید ان کی آگ جو ہے بند ہونے والی نہیں ہے. ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کہتی ہے کہ ایسی ریپرزینٹیشن پہلے کبھی ہسٹری میں نہیں آئی. ایک زبردست قسم کا گولڈن اپرچونٹی تھی جہاں پر آج چیئرمین بلاول اور شہباز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں اسی لیے زیادہ کھڑک رہی ہے کیونکہ 3.5 سال تک یہ منتیں کرتے رہے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک فوٹو نکلوانے کی، جو فوٹو اور سے نہیں نکالی. اب جب یہی فوٹو نکلی ہے ہمارے پرائم منسٹر کی تو پھر ان کو اس سے تکلیف ہے. آج پوری دنیا جانتی ہے جس وقت آپ نے پاکستان کے نمبر کو ہائی کیا تھا موسٹ کرپٹ نیشن میں، تب ہم سمجھ گئے تھے کہ عمران خان سے بڑا چور نہ تو کبھی پرائم منسٹر بنا ہے اور میرے خیال سے کبھی بنے گا بھی نہیں. آج ساری وہ انسان، وہ شخص جو تحفہ خانہ کی جو ہے وہ کس بیس پہ، مطلب کس قسم کا وہ شخص ہوگا، کیا اس کی ذہنیت ہوگی جو آپ کے ملک کے، جو آپ کو نیشنلی، آپ کو انٹرنیشنلی گفٹ ملے ہیں، سوینز ہیں، مارکیٹ میں بک رہے ہیں. وہ دبئی سے فون آ رہا ہے شیخ کو کہ بھائی یہ آپ کو میں نے بنا کے دی تھی، آپ مارکیٹ میں کیسے بک رہی ہے، یا ٹو بائی دا واچ بیک. تو یہ جو حالات ہیں ان سب میں ہمیں پتا ہے خان نے کتنا پیسہ کمایا ہے، کیسے اس کا جو انکم تھا 2 لاکھ روپے دیتے تھے سال کا، وہ 1 کروڑ کر گیا ہے. تو نو بڈی از اے فول، وی نو واٹ. رانا صاحب کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حالات میں جس وقت ملک ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے آفر آنا کہ ہم ایک مساق جمہوریت کے اوپر آ جائیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی مساق ہو، لیکن منیملسٹک انڈرسٹینڈنگ ہو، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ ہو، کوئی ٹیکس کے اوپر ہو، یا کچھ بھی ہو، یا ایک یونائٹڈ فرنٹ ہو، ایک منیمل ورکنگ ریلیشن شپ ہو، وہ بڑا لازمی ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ملک میں سیلاب ہے، 20% آبادی ڈوب رہی ہے، تباہی اس لیول کی شاید کبھی نہیں آئی، اور ایک آدمی جو ہے اپنی ضد پہ اڑا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت پاپولر ہے اور یہ ٹائم ہے کیش کرانے کا اپنی سیاست کو، اور اس کو لگتا ہے کہ آرمی چیف کے اندر سلیکشن میری مرضی کی ہونی چاہیے. نہایت ہی افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی عوام ہے اس ایجنڈے کو سمجھ جائے گی، اور جو ان کا جو فین کلب ہے اس سے بھی کافی لوگ جو ہیں رننگ شارٹ آف ٹائم جی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. تیمور تالپور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.